everyone, this is Maryam Imam and you're watching RNN podcast. नाज़रीन, आज कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ हम आए हैं जिस पॉडकास्ट में आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, पहले बात करेंगे खुला लेने पर। खाविद ने अपनी बीवी पर तेज़ाब फेंका है। आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया? क्या उसकी बीवी अभी ज़िंदा है या उनकी डेथ हो चुकी है? आज इस वाक़ये को डिटेल में हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, आज़म क्लॉथ मार्केट में चोरों ने 3 करोड़ 80 लाख की चोरी की है और ये अभी पता चला है कि ये सिर्फ 2 दुकानों से चोरी की गई है। आखिर ये माजरा क्या है, ये स्टोरी क्या है? इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि सीसीडी पुलिस मुकाबले जारी हैं और सीसीडी का एक अहलकार ऐसा है जिसको डाकुओं ने लूटा है। आखिर ये वाक़या क्या है? इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सैलाब ने कई लोगों को अपनी लपेट में लिया है। आज हम इस पर भी बात करेंगे, क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स की जा रही हैं या कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, जू ऐप की प्रमोशन के सिलसिले में कई यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया था और आज हम इसी पर बात करेंगे कि जुआ ऐप की प्रमोशन क्यों की जा रही है और क्या कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, इन ऐप्स को कौन देखने वाला है। जकी भाई के बाद कोई नया नाम सामने आया है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनसे मिलते हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, ये मामला क्या है? खुला लेने पर खाविद ने अपनी बीवी पर तेज़ाब फेंका है। ये वाक़या क्यों पेश आया? ये स्टोरी क्या है? क्या उस औरत की डेथ हो चुकी है या वो अभी ज़िंदा है? मरियम, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है और ये वाक़या क्या इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और होते रहेंगे और होते जाएँगे, जब तक आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें। नया कानून आ चुका हुआ है इसके ऊपर, वही मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो आपका क्वेश्चन है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ये लियाकतपुर थाने का इलाका है, कच्ची मोहम्मद खान नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का एरिया है। अच्छा। तो वहाँ पे एक खातून थी अज़रा। उसके बाद शौहर नाचक्की हुई, उसने अपने शौहर से खुला ले लिया। जिसके की का रंज था उसके शौहर को कि इसने मुझसे कैसे खुला ले लिया, तो उसने एक इंतहाई कदम उठाया, वो ये कि उसने कहीं से तेज़ाब लिया और इंतहाई जो होता है ना, हाई पोटेंसी का तेज़ाब, उसको क्या कहेंगे हम टेक्निकल तौर पे, एक बार हम ये चीज़ नाज़रीन समझ जाएँगे हुँ। कि तेज़ाब तो तेज़ाब होता है। एक तेज़ाब वो भी होता है जो गाड़ियों की उसमें बैटरी में होता है। लेकिन वो जो थोड़ा लो पोटेंसी वाला, ये हाई पोटेंसी का तेज़ाब वो तेज़ाब है जो किसी चीज़ के ऊपर इंसानी मास के ऊपर किसी के ऊपर अगर गिराएँगे तो वो सब का सब पिघला देगा। ठीक है। वो तेज़ाब उसने उस खातून अज़रा के ऊपर फेंका। उसके साथ उसकी बहन भी थी, उसकी बेटी भी, जिनके ऊपर छींटेंगे और वो शदीद ज़ख्मी हुए। और उसको तेज़ाब फेंकने के बाद उस खातून को ज़ख्मी हालत में झुलस गई थी इसको, और नाकाबिले बयान थी उसकी हालत। मेरी बात हुई वहाँ के नुमाइंदों से, तो जो उन्होंने बताया वो मैं यहाँ पे कम से कम बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस चैनल को फैमिलीज़ में देखा जाता है। उसका हमारा मकसद सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना या उसके ऊपर मालूमात फ़राहम करना है, कोई दहशत फैलाना नहीं है। ठीक है। तो वो खातून हॉस्पिटल जाते हुए बस ये पहुँची है, अब जाते हुए वो बेचारी जानबर ना हो सकी, डेथ हो। अच्छा, अब ये एक खबर नहीं है, ये एक डार्क फेस है, डार्क साइड है हमारी सोसाइटी की, एग्ज़ैक्टली। और जिसको कंट्रोल करना है हमारी हुकूमती अदारों ने। हुँ। जिसके लिए हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का मैं इस बात पे उनको एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये तेज़ाब एसिड जो है ना, कंट्रोल बिल 2025, ये असेंबली से ना पास करवाया, बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से सबने मंज़ूर किया। जिसमें क्या था कि जो तेज़ाब फेंकने के एसिड के जो वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम को जी, यकीनी बनाना, जी। और तेज़ाब की खरीदो-फ़रोख्त के ऊपर कोई हद लगाना कि तेज़ाब सरेआम ना बिके, उसको बेचने के लिए उन्होंने कवानीन बनाए। और उसमें उन्होंने ये भी रखा, तो अगर उस कवानीन में कोई ख़राबी करेंगे 3 से 5 साल कैद होगी, और 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। अच्छा। गफ़लत बरतने पर जो लज और इसके लिए लाइसेंस लाज़मी करार दिया। हुँ। और जिसके पास लाइसेंस है और वो गफ़लत बरत रहा है और तेज़ाब सेल कर रहा है, तो उसको भी ये वाली सज़ाएँ उसको भी लागू हो सकती हैं। अब सितम ज़रीफ़ी क्या है? कानून पास हुए को तो काफ़ी 2, 3, 4 माह हो गए मेरा ख़्याल।
ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انفارمیشن کے لیے قانون انہوں نے کوشش کر کے جو وومن پروٹیکشن بیورو کی جو چیئرمین ہے، چیئر پرسن ہے، ہینا پرویز بٹ صاحبہ، انہوں نے یہ قانون جو لے کر آئے عوامی مفاد میں لے کر، اور ویسے بھی قوانین جو بھی بنتے ہیں نا عوامی مفادات کی میں ہی بنتے ہیں۔ جی، اب اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی تھی ہمارے اداروں نے، اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی، اس بدبخت کے پاس یہ تیزاب تیزاب نہ آتا ہی نہ۔ ہوتا۔ آپ کو جس سے انسانی جان کو خطرہ ہے، انسانی جان انسانوں کو خطرہ ہے، اور بہت ساری اس سے تیزاب سے خطرناک چیزیں بن سکتی ہیں اور بنتی ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے بے مہارا آپ نے اوپن رکھا ہوا تھا۔ اب بھی آپ چلے جائیں اس عالمی کی مارکیٹوں میں، آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کو تیزاب مارکیٹ وغیرہ ہیں ادھر اس سائڈ پر اندرون شہر میں، تو وہاں سے آپ کو تیزاب آسانی سے مل جائے گا۔ میں اس وقت یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ آزما لیں۔ میں اپنے ویور سے کہوں گا صبح جائے بھی کوئی بھی شخص جا کے نا وہاں سے تیزاب خرید سکتا ہے، اور 18 سال سے کم عمر کے بچے کو تو دینے کے لیے ویسے ہی اس میں قانون میں ایک شک ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا تیزاب کے اوپر۔ اس وقت بھی ہم نے شوٹ ڈالا تھا۔ یہ ہے واقعہ 99 یا 2000 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت ان دنوں ہم نے نئی نئی گریجویشن کی تھی، اور ماسٹرز کے لیے ہم اپلائی وغیرہ کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ تو میں چیف رپورٹر تھا اس وقت صحافت اخبار کا، اچھا، خورشید علی خان صاحب اللہ انہیں صحت دے ہمارے چیف ایڈیٹر تھے۔ تو میں اس اخبار کا صحافت اور دوپہر کا چیف رپورٹر تھا۔ تو میں ایک دن اپنے آفس آتا ہوں۔ یہ ایک ناظرین کے لیے ایک انفارمیشن ہے، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، یہ جو کہانی بیان کرنے لگا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ میں آفس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ریسیپشن پہ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ میں اپنے آفس میں چلا جاتا ہوں۔ ہمارے آفس میں ڈیلی آپ کو پتا ہے میڈیا کا آفس تھا، ابھی چینل آئے نہیں تھے، تو سب کچھ جو ہے نا ہمارے رش زیادہ ہمارے میڈیا ہمارے اخبارات کے آفس میں ہوتا تھا۔ میں اندر جا کر میٹنگ شیٹنگ کر کے نکلتا ہوں، تو باہر نکلتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ خاتون بیٹھی ہوئی۔ ہم چلے جاتے ہیں روٹین میں۔ نیکسٹ ڈے پھر میں صبح میٹنگ کے لیے آتا ہوں۔ ہماری صبح میٹنگ ہوا کرتی تھی کوئی 10 بجے کے قریب۔ تو میں میٹنگ کے لیے آفس میں انٹر ہوتا ہوں، جی، تو نیکسٹ ڈے پھر وہ خاتون بیٹھی ہوئی۔ میں اپنی اندر گیا ہوں، میٹنگ ہم نے آدھے پونے گھنٹے میٹنگ کرنی تھی، وہاں سے نکل کے میں نے ایس پی صدر کے آفس جانا تھا۔ میں وہاں گیا ہوں تو کوئی آتے ہوئے کوئی میرے دوپہر کے 12 ساڑھے 12 بج کے واپس آیا، جی، تو وہ خاتون شعبہ اشتہارات میں بیٹھی ہوئی۔ تو میں اپنے جو آفس میں جا کے بیٹھا، ہمارا جو رپورٹنگ ڈیسک تھا وہاں پہ، تو سسٹم یہ تھا کہ وہ اس ادارے میں اس وقت مطلب اگر چیف ایڈیٹر نہیں ہے تو اس کا انچارج اس پورے ادارے کا میں ہی تھا۔ تو میں نے اس کو اپنے پیون کو بولا کہ یہ جو باہر خاتون بیٹھی ہے کیوں بیٹھی ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ کسی اشتہارات کے کسی ایگزیکٹو کا لڑکا تھا، ایک نیا ٹرینی، کہ اس کے پاس آتی ہے۔ تو میں نے کہا ابھی تک وہ کدھر ہے؟ وہ تو سر وہ آیا ہی نہیں آج، تو یہ کیا کر رہی ہے بیٹھی ہوئی؟ یہ اس کا انتظار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے مل کے جانا، مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے پوری پریشانی ہے۔ جب اس نے اس طرح کی بات کی تو میں نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ وہ خاتون آئی، اس نے کہا جی میں نا اسٹریٹ لائف ورکر ہوں، میرے والد ذرا میرا خیال اس نے کوئی ایسی بات کی تھی، میں اپنے گھر کی کفیل ہوں، اچھا، میری مطلب والدہ ہے، تو ایک شخص ہے، اور وہ شناختی کارڈ اس وقت نا یہ نادرا کا سسٹم نہیں آیا تھا ابھی، مینول بنتے تھے، میں 99 کی بات بتا رہا ہوں، تو مینول شناختی کارڈ بنتے تھے، اور یہ ملتان روڈ زیب النساء اسٹاپ ہے جس کو چھپر اسٹاپ کہتے ہیں ویسے پورا جی، ملتان روڈ لاہور میں، اس کے جونیئر ماڈل اسکول کی بیک سائڈ پہ نا شناختی کارڈ کا آفس تھا۔ تو وہاں پہ کہتی وہ ایجنٹ ہے شناختی کارڈ کا، وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے تھے اپلیکیشن لکھنے والے، یا پھر کسی پیسے ویسے لے کے ذرا شناختی کارڈ جلدی بنوانے کے لیے، بڑا سسٹم تھا پہلے، یہ تو کمپیوٹرائز آنے کے بعد ختم ہوا۔ تو کہ وہ ایجنٹ ہے تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے تعلقات بناؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اس سے بارہا دفعہ انکار کیا ہے، تو اب اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں اگر تم نے اب میرے تمہیں اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے جی، تو تم میری بات نہیں مانتی تو میں تم پہ تیزاب پھینک دوں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں کہ تم نے تھانے میں گئی ہو اپلیکیشن دی ہے؟
اس نے کہا جی ہاں جی میں نے دی ہے. تو میں نے کہا ایویں وہ عاشق ٹائپ ہے تو اس کو ایسے کہہ رہا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نہیں سر مجھے اس نے آج دھمکی دی ہے کہ آج میں تم پہ تیزاب پھینک دوں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. میں متعلقہ پولیس آفیسر کو کہتا ہوں کیا نام ہے, پتہ نہیں کیا نام تھا بندے کا, نام شام بتایا. وہ گئی چلی, پتہ نہیں میں نے کسی کو فون کیا یا نہیں کیا, ایسے وقت گزر گیا. تو رات کو کوئی نا شام کے ٹائم نا ہمارے پاس خبر آئی. واٹس ایپ تو ہوتے نہیں تھے اس وقت. خبر آئی کہ اسٹیٹ ٹائف کی یہ جو جی پی آفس ہے نا ملتان, یہ مال روڈ پہ, وہاں جی پہ ایک سامنے بلڈنگ ہے, وہاں پہ کوئی آفس تھا اوپر. انہوں نے کہا جی جی پی آفس میں, جی پی او کے وہاں پہ ایک آفس میں, اسٹیٹ لائف کے آفس میں لڑکی کے اوپر کسی شخص نے آ کے تیزاب پھینک. اچھا میں نے جب یہ خبر دیکھی, آئی ہمارے پاس, بینگ اے چیف رپورٹر خبر میرے پاس فائل ہوتی تھی, پھر میں آگے جی فائل بالکل یقیناً بیچتا تھا. تو میں نے دیکھا تو میرے کرائم رپورٹر نے بھیج دی تھی خبر, تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور یقین کرو میں کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا. اور میں دل میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ وہ لڑکی نہ ہو, یا اللہ یہ وہ لڑکی نہ ہو. ہوں، کیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا میں اس کی بات کے اوپر سیریس لیتا اور میں ایکشن لے لیتا. ہمارے یہاں پہ ایک المیہ ہے کہ کسی خاتون کو آئے لیڈی کے لیے ہم اس کے لیے کوئی توجہ کر لیں آفس کے اندر, تو ہماری باتیں بہت ساری بن جاتی. تو میں نے کہا تھا وہ لڑکا آئے گا تو اس کے ذریعے میں اس کا ہیلپ کر دیں گے ہم, جس کی یہ واقف ہے, یہ کزن وغیرہ جو بھی ہے. تو میرا دماغ بڑا عجیب سا ہوا, تو میں نے اسی وقت اپنے کیمرے مین کو لیا, تو میں میو ہاسپٹل چلا گیا. 1 یونٹ میں گئے تو ایک خاتون ملی, بڑی عورت, شکستہ دل. اس سے پوچھا جی, اس نے کہا جی میری بیٹی, اس نے نام وام لیا. تو میں جب نام بھی اسٹرائک کر رہا تھا, میں دل میں دعا کر رہا ہوں, میں آگے جا رہا ہوں, ڈاکٹر آگے, ڈی ایم ایس جو نائٹ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ آ گیا, وہ ان کہتا ہے جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں برن یونٹ میں نا. تو وہاں پہ چونکہ وہ جھلسی ہوتی ہے نا, تو پھر وہاں پہ اس کو پردہ وغیرہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ایسے ہے کر کے. ٹھیک ہے ہوں، تو میں ایسے ڈرتے 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 تھے بالکل اس طریقہ سے, میں نے نا اپنے کو جب میں نے دیکھا تو میں وہاں پہ جو میری کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا. وہی لڑکی تھی, اس کا چہرہ پگھل چکا ہوا. جب بھی مجھے واقعہ یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے توجہ کی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو بات یہ واقعہ سنانے کی یہ تھی کہ وہ ایک خوبصورت, ایک پیاری سی لڑکی جو اپنے گھر کی رزق حلال کماتی تھی, اور اس کو اس صرف تیزاب کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو. یہ بات کر رہا ہوں میں کب کی, 1990 2000 کی, اور آج ہے 2025, 25 سال گزر گئے اس صدی کا. آج بھی آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے اس بات کا؟ ریگریٹ ہوتا ہے, دیکھیے 25 سال گزر گئے, آج بھی ہمارے قوانین میں قانون صحیح بننے کے بعد بھی صحیح مجھے حیرت ہے کہ اس کے اوپر سی ایم صاحبہ نے اس کے اوپر نوٹس لیا, مریم نواز صاحبہ نے, ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی نوٹس لیا ہے. اچھا اور میں ان کو یہ کہتا ہوں بطور کرائم رپورٹر کہ ہوں، یہ اس چیز کی انویسٹیگیشن پہلے کروائیں کہ وہ تیزاب کہاں سے لے کے آئے, اس کو تو بعد میں میرا خیال یہ سی سی ڈی کے حوالے ہو جائے گا کیس. اچھا سی سی ڈی ٹھیک کچھ ہے نہ کچھ اس کے اوپر کرے گی. اور میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو, بہت سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں, مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی ہمیں ملوا دیں, ہمیں ملاقات کروا دیں, یہ اس طرح کی باتیں, اور دعائیں دیتے ہیں بزرگ کئی لوگ, جو ایسے جو پچھلے دنوں جو تھا نیفے میں پسٹل چلا, جس کو میں سرکاری خطرے کہتا ہوں, ہوں، ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے نا بہت اپریشیٹ کیا, اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح کے کیسز کا نا کوئی فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. ہوں، یہ جو بھی کوئی اس طرح کے کیس ہوتے ہیں نا, ایون کہ یہ تیزاب پھینکنے والے کیسوں میں ماضی میں اٹھا کے دیکھیں بے شمار کیسز ہیں جس میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں آج وہ لوگ, اور وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ اس لڑکی کو جس شخص نے تیزاب پھینک کے اس کی زندگی برباد کر دی, اس کا چہرہ مسخ کر دیا, ہوں، اور آج بھی وہ بدبخت کہیں نہ کہیں ہوگا. یقیناً ہوگا ہوں، اگر ادارے اس بات کے اوپر ذرا تحقیقات کریں تو ان کو مل سکتا ہے, آج بھی ہوگا. اور وہ لوگ جی رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اور یہ جو قانون بنا ہے, یہ قانون بڑا زبردست ہے
اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اس قانون میں یہ ہے کہ آپ تیزاب کو اگر اس کو لے جا رہے ہیں، اس کا بزنس کا کہیں سے ایک جگہ دوسری شفٹ کرنا، اس کا ایک مخصوص طریقہ کا بتایا گیا ہے. اس کا انہوں نے بتایا گیا لیبل کیسے لگانے ہیں، اس کے اوپر لیبل لگا کے اس کا تیزاب کا نام ذکر ہو تاکہ تیزاب کی اس کی شدت کا پتہ لگ سکے. 30 کیسے قسم کے ہوں تیزاب کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ قانون. اور اس قانون سے کیا کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ اس کی تیزاب گردی کا شکار لوگوں کو اس قانون کے تحت معاوضہ بھی دیا جائے گا. خیر اب وہ تو مر گئی، مرنے والی تو مر گئی. اس کے ساتھ میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا تیزاب کے چھینٹے لگنے سے اس کی 4 سالہ بیٹی، دیکھو نا پتہ نہیں کہاں پہ چھینٹے لگے. اب میں تو وہاں پہ نہیں ہوں نا. اب بہن اور 17 سالہ خالہ بھی جھلس گئی. سب کے پتہ اتنی زیادہ تعداد میں سے پتہ نہیں کافی زیادہ تیزاب پھینکا. پولیس ابھی چھاپے مار رہی ہے اور اس بدبخت کو پکڑا جانا چاہیے. ہوں اور اس کے ساتھ قانون تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایسی حرکت کرے، اور اگر کوئی تیزاب گردی کرتا ہے تو ایسی قانون کے اندر نا ترمیم ہونی چاہیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے پروگرام میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ ہمارے یہاں پہ تب تک اس طرح کی وارداتیں ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ قانون کی قانون کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور قوانین کی کوئی اس طرح کی ترمیم کی جائے ہمارے یہاں پہ. ہوں جیسے ہمارے عرب ممالک میں، آپ دبئی میں جا کے کوئی ایسی کاروائی کر کے دکھائیں. دبئی میں تو آپ کیا کہتے ہیں چپس کھا کے اس کا ریپر سڑک پہ نہیں پھینکتے. یہاں سے آپ جو ہے نا لائنیں توڑنے والے لوگ، دھکے مار کے آگے جانے والے، جب آپ دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں آپ لائنوں میں 2-2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. جو قانون بنتا ہے اس کو لاگو کیا جاتا ہے، اس کو سختی سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور اگر یہ والا جو ہمارا ہے ایسڈ کنٹرول بل 2025، جی جس میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ ایسڈ کنٹرول بل 2025 ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے تحت تیزاب کی فروخت اور خریداری پر سخت کنٹرول، مجرموں کو سخت ترین سزا یقینی بنائی گئی ہے. اس قانون پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا تاکہ آئندہ سے. بھائی جب قانون کیوں بنایا آپ نے؟ ایسے واقعات کی وجہ سے بنا. ٹھیک ہے نا. اب ہوں انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. ایک لیجسلیشن، دوبارہ میں بولوں گا یار، انہوں نے تو ایک قانون سازی کی اور اپنا فرض ادا کر دیا ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے. تو آگے تو ہمارے اداروں کا کام تھا. تو یہ بچوں کی ماں، 4 سالہ بچی کی ماں جو تیزاب سے جھلس گئی ہے، وہ اس تیزاب گردی کا شکار بنی بالکل ہے. یہ خبر ہوں سنگل کالم یا 2 کالم صبح کے اخباروں میں چھپے گی، صبح کے اخبارات میں چھپی ہوگی. ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا 2 کالم کا بیان بھی چھپا ہوگا نیشنل اخباروں میں، کسی چینل میں بھی آ گئی ہوگی. لیکن یہ خبر نہیں، ایک بہت بڑی ڈارک سائڈ ہے ہماری سوسائٹی کی. یہ یقیناً تیزاب ایسے گردی جہاں اب دیکھو نا، میں یہ کہتا ہوں جو چیزیں ہو سکتی وہ تو ہونا. جی یہ تیزاب گردی بند ہونی چاہیے. بالکل بند ہونی چاہیے. مجھے اور وہ واقعہ یار یاد آ گیا. میں آپ کو جو میں نے بھی بیان کیا، میں اس واقعے سے مجھے نیند نہیں آئے گی 2-3 تک. بالکل صحیح کہا. اللہ ہمارے معاشرے کی بلکہ تمام اس دنیا کی خواتین کو ایسے مردوں سے محفوظ رکھے، اور ایسے مرد جو کہ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہ سزا کے حقدار ہے. آپ درست دینی فرما رہی چاہیے. ہیں مرد ایسے لوگوں کو، لیکن یہ مرد نہیں ہے، یہ تو کوئی بزدل شخص ہے جس نے تیزاب کا سہارا لیا اور پھینک دیا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ اس کو چھوڑ کے گئی ہے. وہ گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی جرت ایک عام آدمی کی کیسے ہو کہ وہ اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لے. سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ اعظم مارکیٹ لاہور کی ایک مشہور مارکیٹ ہے، مجھے پتہ چلا ہے وہاں پر 3 کروڑ 80 لاکھ کی چوری ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صرف 2 دکانوں سے چوری ہوئی ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے اوپر یہ واقعہ جو ہے نا، لا اینڈ آرڈر کا کیا فیلئر ہے. مطلب رات کے ہمارے گشت ایسی مارکیٹوں میں جو گشت ہونے چاہیے، مارکیٹوں میں جو ڈیوٹی ہونی چاہیے، جہاں پہ اربوں روپے کا سامان مال ایگزیکٹلی. پڑا ہو، کیا وہاں پر گارڈز نہیں وہاں تھے، پہ، اور وہاں کیمراز پہ نہیں گارڈ تھے؟ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. اور اچ- اچھا، یہ بھی سمپل چوری نہیں ہے، ہم، ذرا سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ تھانہ مستی گیٹ کا علاقہ ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے جناب. اس کی دکان نمبر ہے 103.
جس میں تالے توڑے ہیں چوروں نے، ہوں، توڑ کر الماری میں سے سننا، اس میں سے دکان کے تالے توڑے ہیں جس میں کروڑوں روپے کا کپڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ایک الماری ہے، الماری میں سے 3 کروڑ 32 لاکھ روپے نکالے ہیں، اسی طرح دکان نمبر 23، اسی طرح دکان نمبر 103، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اب میں بتا رہا ہوں اگلی دکان ہے 23، ٹھیک ہے؟ اس کے ٹیبل کے دراز میں سے 47,50,000 روپے چوری کر کے لوٹ کے فرار ہو گئے، ان کی باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تالے توڑتے ہوئے۔ اب وہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ نائٹ ڈیوٹی مارکیٹوں میں ہوتی ہے، جہاں میرا خیال ہے جہاں پہ اتنے قیمتی سامان ہو، چلیں ہم پولیس کو نہیں کر رہے، ان کے اپنے پرائیویٹ گارڈز ہوتے ہیں، وہ کدھر تھے؟ سی سی ٹی وی کیمرے نے تو اپنا کام کیا ہے، جو لگایا ہوا تھا اس نے تو اپنا کام کیا ہے۔ اچھا اب یہ چوری ہو گئی، اب یہ سادی چوری نہیں ہے، ذرا توجہ کریں غور سے۔ شاپ نمبر 103، الماری میں سے 3 کروڑ 42 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ 3 کروڑ 32 لاکھ روپے، سوری 42 کہہ رہا ہوں، 32 لاکھ روپے، یہ 3 کروڑ 32 لاکھ ہیں یہ؟ 32 لاکھ روپے ایک دکان میں، اور دکان نمبر 23 سے ٹیبل جو ہوتی ہے، ہاں، میز جس کو ہوتی ہے، اس کے دراز میں سے 47,50,000 روپے۔ یہ کیسے چوروں کو پتا کہ یہ الماری میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور دراز میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ ہوں، یہ پولیس کے لیے بالکل عام سیدھا سا کیس ہے، بڑے آرام سے۔ یہ کسی ایسے شخص کی واردات ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہوں، مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے یہاں سے انفارمیشن دی کہ بالکل ایسا آج انہوں نے یہی دکان توڑی، انہیں کے تالے توڑے جہاں پہ کیش پڑا ہوا تھا۔ مطلب 47 لاکھ بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، 4 ملین 0.7، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا، ہوں، 750، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہتے ہیں جو 3 کروڑ جو ہے وہ بھی چھوٹی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے، ویسے مطلب زیادہ 30 ملین سے جو زیادہ۔ ایسے ہوتے ہیں چوری کے، ان میں اپنا ہی کوئی بندہ سامنے اب نظر اس میں آتا ہے؟ تو صاف پتہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے میں آپ بھیگے، میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے اور میں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہمارے پولیس والے اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور میرا ہو سکتا ہے اس وقت کچھ لوگوں کو انہوں نے شامل تفتیش کیا ہو اس ڈکیتی کے جی، چوری کے میں، ہوں، یہ پکڑی جائے گی، یہ چوری ایک ایسی نہیں، ہوں، اور اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ پکڑی جائے گی، یہ کہیں جاتی نہیں ہے، ہوں۔ واضح، کیونکہ یہ سادہ چوری نہیں ہے۔ سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی سی ٹی پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن سی سی ٹی کے ایک اہلکار کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، یہ کیوں لوٹا گیا؟ یہ سٹوری کیا ہے؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل میں آج بتائیں۔ دیکھیں یہ جو سی سی ٹی کے بات آپ نے کوشچن تو کیا، سی سی ٹی کے اہلکار کو لوٹ لیا، سی سی ٹی کے جو اہلکار ہے وہ بھی انسان ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک شخص تھکا ہارا اپنی ڈیوٹی کر کے جب گھر واپس جا رہا ہوگا، اگر اس کو 3 سے 4 لوگ چمڑ جائیں تو وہ بھی انسان ہے، تو اس کو بھی لوٹا جا سکتا ہے، اس کو بھی مارا پیٹا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو غلط ہے کہ سی سی ڈی کا اگر کوئی یہ کہ جناب سی سی ڈی اہلکار لوٹ گیا، میں نے اب بات سن رہا تھا ہمارے سے کوئی دوست کہہ رہے لو جی سی سی ڈی بھی لوٹ گئی۔ اب سی سی ڈی کے لوٹنے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اپنی ڈیوٹی کر کے گھر جا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، باٹا پور کا علاقہ ہے، منڈیالہ گاؤں کے قریب ڈیوٹی سے واپس گھر جاتے ہوئے سی سی ڈی کے اہلکار عمر طارق اور 4 ڈاکو نے روکا، یا اس ان ایریا میں اکثر ڈاکو رات کو نکل جاتے ہیں۔ اب پولیس کتنی کو مطلب ایک کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کی سڑک ہے، وہاں پولیس کتنی کو ڈیوٹی دے سکتی ہے؟ جی۔ گاؤں ہے، ہوں، ساتھ میں کھیت ہیں، ادھر کھیتوں میں گھس گئے، ادھر سے نکل کے آگے ناکے سے بچ کے نکل کے آگے، وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں کے جو جرائم پیشہ لوگ، ہوں، اور پتہ بھی ہوتا ہے، پتہ بھی چل جائے گا اس کا، پکڑا بھی جائے گا۔ وہ 4 ڈاکوؤں نے جناب اس کو روکا اور اسے اس کے پرس چھینا۔ اس سے ظاہر ہے وہ فورس کا جوان ہے، اس نے مزاحمت کی، ان سے لڑا، اور وہ چونکہ 4 تھے انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ زخمی ہو گیا۔ جی، یہ واقعہ سمپل سا واقعہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ سی سی ڈی کا اہلکار تھا اس لیے اس کو ذرا مل گئی، ورنہ تو یہ ایک عام کیونکہ عام یہ واقعہ ہے۔ واقعہ اس سے لیکن میں پہلے اس پہ دفعہ ہوا ہے بتاؤں کہ جی، بہت جلد آپ سنیں گے کہ سی سی ڈی ہوں، نے ان لوگوں کو نا پکڑ لیا ہے، یا ان کو بالکل ٹھیک۔ قبلہ درست ہو گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ سر آج سیلابی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں، سیلاب نے کئی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، کیا وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹس کی جا رہی ہیں؟ لوگوں کے لیے کچھ ریلیف ہے؟
ہاں جی، ابھی دیکھیں نا اس کے اوپر نا سروے چل رہے ہیں، میں ابھی میرے سامنے ایک خبر جو آپ نے کوشچن کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آج کی ان کی ابھی اخبارات میں نہیں گئی جی خبر۔ جی ضرور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فلڈ سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب سنیں، سمجھنے والی بات ہے، دریا کے پانی میں، سیلاب کے پانی میں گھر کے گھر بہہ گئے، لوگوں کے سب کچھ لٹ گیا، لوگوں کو اتنی فرصت، اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی پراپرٹیز کے کاغذات نکال سکیں، ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ ان کے صندوقوں میں پڑے ہوئے قیمتی کپڑے اور قیمتی زیورات اور قیمتی اشیاء کو اٹھا سکیں۔ زندگی بچانی مشکل ہوئی تھی، اچانک اس طریقے سے ہوا ہے، خدائی آفت تھی۔ تو ظاہر اب اس کے بعد جیسے جیسے پانی کم ہو رہا ہے تو پھر یہ سروے وغیرہ سسٹم ہو گئے، تو تبھی امداد اس کا ایک تخمینہ لگانے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ یہ نا فلڈ سروے جو ہے ٹھیک ہے آغاز کر ہوں دیا گیا ہے۔ ضیاء مریم نے کیا کہ فلڈ سروے کو جلد آغاز پر پی ڈی ایم اے انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو شاباش دی ہے مریم نے، کہ انہوں نے، اچھا کیونکہ انہوں نے صحیح آگے رپورٹ پیش کی، وہ ہم ہوں رپورٹ بتاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو سروے ٹیموں کی معاونت مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے، جو متعلقہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے نا، جی ان کے اور ڈویژن ہے، ان کے کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو اور وہاں کی تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو، بالکل ٹھیک انہوں نے کہا جو سروے ٹیم ہے ان کی جو ہے نا معاونت کریں۔ پنجاب کے 26 اضلاع میں فلڈ سروے کے لیے 26 اضلاع میں آیا ہے، فلڈ سروے کے لیے 1429 ٹیمیں جو ہے نا وہ بنائی گئی تھی، جو ان علاقوں میں پہنچ چکی ہوئی ہیں، پی ڈی ایم نے بھیج دی ہوئے ہیں۔ ہوں قصور میں سیلاب زدگان کا ایک یہ رپورٹ ہے کہ قصور میں سیلاب زدگان کے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز مطلب 1 اکتوبر سے، آج سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، آج سے ہوگا، اور جب تک یہ ہمارا پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا تو یہ سروے اس کا شروع شروع ہو چکا ہوں ہوگا، اور 1429 فلڈ سروے ٹیموں کے جو متحرک ارکان ہیں، سیلاب متاثر ماہر اور جو اور ایکٹیو لوگ ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں میں جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں۔ فلڈ سروے ٹیموں نے چند روز میں ہی 27,500 افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ 27,500 بڑی بات ہوتی ہے ویسے بھائی، جہاں پہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ابھی ڈیٹے جمع تفریق لیپ ٹاپ والی گیم ہے، اب اس کے بعد سروے کے بعد جب لوگوں کو ریلیف ملے گا نا، پھر ہم کہیں گے کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ تو فلڈ سروے ٹیموں نے 48,071 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کا سروے بھی مکمل کر لی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہوں ٹھیک ہے، فلڈ سروے ٹیمیں سیلاب سے تباہ ہونے والے گھر، جو ختم ہو جانے والے گھر، مٹ جانے والے گھر جو ہیں، وہ 305 گھروں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سروے ٹیم نے سیلاب کے دوران ہلاک ہونے والے 1712 مویشیوں کا ریکارڈ بھی اکٹھا کر، لوگوں کے مویشی بھی تو مر گئے نا، جی بالکل ایسے 1712، تو یہ تو گورنمنٹ بڑا اچھا کر رہی ہے۔ نو اور ڈاؤٹ یہ سروے کیے اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ تو یہ اب لیپ ٹاپ سروے ہیں، سب کچھ ظاہر ہے لیپ ٹاپ کے اندر چیزیں آئی ہیں، اور مجھے خیال ہے، مجھے یقین ہے جیسے مریم نواز صاحبہ اعلان کرتی ہیں تو اس کا ریلیف سسٹم بھی بہتر ہوگا۔ جیسے ہم نے بھی 2 دن پہلے ہم نے بیوروکریٹس کی بات کی تھی، بیوروکریٹس بڑا کام کر رہے ہیں، جو بیوروکریٹ کر رہے ہیں وہ واقعی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جو 2 میاں بیوی کی بات کی تھی، وہ ڈی سی مظفر جی مظفر گر، عثمان طاہر جپا، اور جی اس کی وائف جو تھی خدیجہ عمر، جو ایس پی صدر ملتان، ان لوگوں کی تو ویڈیوز ہمارے پاس آئیں گے، پانی کے اندر گھسے ہوئے خود سے لوگوں کو ایسا کام کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے مریم نواز نے ہدایت کی ہے اسی انداز میں وہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دی ہے۔ تو اب یہ تو اتنا ریلیف ہوا وہ موقع کے اوپر ریسکیو والا، اب اصل ریلیف یہ ہوگا جو یہ سروے ہو رہا ہے، اس سروے کے بعد لوگوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا، ٹھیک اور ہے ان تخمینے کے مطابق دیکھیں نا، جو میں نے جانوروں کے بھی تعداد بتائی، 1700 کتنی 12 یا کتنی جو بھی ہے، یہ جانور کو جن کے یہ جی جانور گئے ہیں ان کو شاید میرا خیال کوئی کیش میں یا جیسے بھی جو بھی ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی وہ دی جائے گی، امید ہے یہ بالکل ایسے ہی ایسے اس ہی بات ہوگا۔ پر ہمیں سی ایم پنجاب مریم نواز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی سر آگے بڑھتے ہیں جو ایپ کی پروموشن کے سلسلے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فیمس یوٹیوبر رکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا اور
یہ ایپ گیملنگ ایپ کا استعمال ابھی بھی کیا جا رہا ہے، یہ ان کو روکنے والا کون ہے یا کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ ذرا اس کو بھی آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ ہاں مریم، اس سے ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، آپ کا یہ پہلے بھی کوشچن تھا اور یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، اور میرا خیال ہے مجھے آپ کی اس کے اوپر جو ہے نا سوچ کے اوپر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والے فراڈ کو، ان چیزوں کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میرا خیال بات ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ یہ درست ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، Exactly. اور یہ جوا ایپ اس وقت مسلسل کام کر رہی ہے اور پہلے سے زیادہ سپیڈ میں کر رہی ہیں، بڑی تیزی سے کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اے آئی ماڈل کے ذریعے اس ایپلیکیشن کو چلایا جا رہا ہے۔ چلایا جا رہے ہیں ہاں، اے آئی ماڈل، اور ایک کچھ ہے انہوں نے منہ پہ ماسک لگا کے وہی بات کر رہے ہیں جو جس کا سزا ہاں، پہلے بھگت رہا فیس کے ڈکی، ساتھ آتے تھے، اب ماسک لگایا ہوتا ہے ماسک فیس لگا، پہ۔ آپ نے بھی دیکھی ہے وہ، ہاں۔ تو یہ آپ ابھی اٹھائیں گے تو آپ کو فیس بک پہ علیحدہ نظر آئے گی، واٹس ایپ پہ علیحدہ نظر آئے گی، انسٹا پہ علیحدہ نظر آئے گی، اور اگر کوئی آپ نے ایپ کی ہوئی ہے، جیسے میرے پاس ایک ایپ ہے، اس ایپ کے اوپر بار بار الگ سے آئے گی۔ تو یہ جب تک ایپس آ رہی ہیں، اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جی۔ اتنا شور ڈلنے کے باوجود یہ کیوں ایپ اپنے ایڈ دے رہی ہیں، کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو مل رہا ہے پیسہ۔ بہت سارے بے خبر لوگ ہیں ایسے ہمارے یہاں پہ ہیں، معاشرے میں، ہمارے سسٹم میں زیادہ تعداد بے خبر لوگوں کی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ڈکی بھائی گرفتار بھی ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی جوا ایپ، یہ جوا ایپ فراڈ ہے کہ کیا ہے، معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایپ جو ہے نا، اصل میں نا جب تک لالچ ہے نا، فراڈ یہ بھوکے نہیں مرتے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ جو آپ کا کوشچن بنتا ہے، ڈکی کے ابھی معاملات جو چل رہے ہیں اس کی بیل کے، انہوں نے ابھی تو جو ایک دو نیچے کی عدالتوں سے اس کی میرا ریجیکٹ ہو یہ گئی ہے، بیل کب تک ہوگی؟ وہی میں بتانے لگا ہوں، جی۔ یہ ایک قانونی پروسیجر ہے، کیونکہ اس کے خلاف جو کیس بڑا مضبوط سا بنا ہوا ہے۔ ہوں، تو جب وہ پروسیکیوٹر جا کے کہتا ہے نا کہ ہم نے اس سے یہ برآمد کیا، اس نے یہ مانا اور یہ برآمد کیا اور یہ برآمد کیا، جی۔ وہاں پہ پھر جا کے جو چھوٹی عدالتوں کے جج ہوتے ہیں نا، ہوں، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ جب بڑی عدالت میں جائے گا، ہوں، وہاں پہ اس کو دیکھیں گے وہ کیا اس کا بنتا ہے۔ پھر وہ بیل لینا تھا ہر انسان کا، بینگ اے ہیومن بینگ، رائٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی جرم میں ہو، وہ پروٹیکشن بیل کا بھی اور دوسری بیل کا بھی، یہ ان کا قانونی رائٹ ہے، اس کو بیل مل جائے گی اس کے قانونی معاملات میں۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے جس جرم کی سزا ڈکی بھائی جو بھگت رہے ہیں، ان کی فیملی بھگت رہی ہے، ویسے میں اس کی وائف جو ہے نا اروپ کو، ایک ویسے بات کر رہا ہوں جنرل سی، میں داد دیتا ہوں کہ جیسے اس نے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کے جو شوبز سے تعلق رکھنے والے، شوبز ہی ہے نا، تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ان اس کی خاتون وائف نے کو بھی بڑی لڑائی، دیکھا گیا تھا سامنے میڈیا پہ۔ میں وہی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو بیچاری باقاعدگی سے آ رہی، تو ہم نے یاد ہوگا ہم نے شروع میں ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا اپنے یوٹیوب انفلوئنسر اور میڈیا پرسنس کو، یار اس کی فیملی کو چھوڑ دیں، اس کی بیوی کے دائیں بائیں جا کے، اس کو بیچارے پہلے دکھی ہیں، خیر اب تو معاملہ جو ہے نا وہ جیل چلے گئے، اب تو کورٹ کی پیشیاں نہیں ہیں، تو کہ اس دن ہی ہوتا ہے جس دن انہوں نے کوئی بیل اپلائی کی ہوتی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے، کہنے کی مقصد یہ ہے، میں این سی سی آئی اے کے اعلیٰ افسران سے ریکویسٹ کروں گا، اور بلکہ پی ٹی اے افسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خدارہ یہ جوا ایپس جو ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کے جمع پونجی لوٹی جا رہی ہے، اور بڑی آسان سی ایپ ہے، وہ دیکھیں کہ مرغا ہے، اس کو ٹپ ٹپ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی پیسے آ گئے، اور ساتھ ہی ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں، ساتھ ہی آ جائے گا جی کدھر پیسے بھیج رہے ہیں، ایزی پیسہ بتا دیں، اپنا اکاؤنٹ بتا دیں، اور واقعتاً وہ 5-6 ہزار روپے آ بھی جائے گا، آپ کہیں گے اچھا میرے آ گئے پیسے بغیر کچھ لگائے، ایک تو پھر لالچ لگ آگے جاتا ہے کہ کہ پہلے آپ سے نیکسٹ پیسے آ رہے کھیلنے ہیں کے تو لیے آپ اتنا ایگزیکٹلی۔ لگائیں، اتنا لگائیں، اتنا لگائیں، تو یہی جوا ہے اور یہی چل رہا ہے، اور یہ کسینوں کا فارمولہ ہے، انہوں نے لگایا ہوا ہے جو بیرون ممالک میں، ہمارے یہاں پہ کوئی جوا کی روک جو ہے نا، جوئے پہ حد ہے ہمارے، اور جوا نہیں کھیلا جا سکتا، نہ اس کی کوئی ایپ چل سکتی، نہ اس کی ایپ پروموشن کی جاتی۔ یہی وجہ ہے ہمارے تمام جتنے یوٹیوبر جو سلیبریٹیز ہیں، جن کو لوگ اپنا ہیرو ہیروئن سمجھتے ہیں، ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، اور یہ لیکن ایک چیز سے ہے، یہ جو قانونی پیچیدگیاں وہ اس سے یہ معاملات ان کے جو بھی ہیں ڈکی کے وہ سارے حل ہو، لیکن ایک چیز ہے، سوشل میڈیا پہ ورگل کنٹینٹ کی کافی حد تک کمی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوا لیکن کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ کمی ہوئی ہے۔
یہ وجہ سے۔ ہوں، کیونکہ اس طرح کی اپلیکیشن ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے۔ سر آج کے یہ سوال تھے، کچھ سوشل ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی ہے، کرائم سٹوریز کے اوپر بات کی ہے، جن کو آج ہم نے اس ڈیٹیل میں اپنے پوڈ کاسٹ میں ناظرین آپ کو بتایا ہے۔ کیپ واچنگ اس، اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔